खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में मौजूद हैं। और कल आपने इसकी पहली एपिसोड देखी। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम्स की, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ताल्लुक से और इस बाइबल म्यूज़ियम के ताल्लुक से जो खुदा के खादम एंथनी इजाज़ लेमुएल साहब ने यहाँ बिल्ड किया है। और खुदावन ने जिस तौर से इनकी मदद की, रहनुमाई की और सोर्सेज मुहैया किए, कल की एपिसोड में आपने वो सब कुछ सुना है। और आज हम खुदा के कलाम के ताल्लुक से और ज़बरदस्त बातों को जानेंगे। तो एक बार फिर मैं सबको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। खुदा के खादम एंथनी इजाज़ लेमुएल साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव वंस अगेन। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है भाई साजिद, वेलकम भाई साजिद टू गॉड इज़ लव वंस अगेन। और मेरी बाईं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर मुनव्वर खुर्शीद, जो मेरे को होस्ट हैं। और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के लिए कि ना सिर्फ बरकत टीवी के लिए बल्कि कलीसिया पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। वेलकम पास्टर मुनव्वर, थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम एक दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद से कि हमें इस दुआ में लीड करें। थैंक यू सो मच। आइए अपने सरों को खुदा उनकी ज़ुरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, इस अच्छी रफ़ाकत के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, और खुदावंद तेरे खादिम के लिए एंथनी इजाज़ लेमुएल साहब के लिए, इनकी तमाम एफ़र्ट्स के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इनकी इन काविशों से इस खुदाम बाइबल म्यूज़ियम को तूने तरतीब दिया है, तूने इनकी हेल्प की, मदद की है, तमाम फ़ंड्स मुहैया किए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। और इसी तौर से अपने इस चैनल के लिए, बरकत टीवी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने हमें ये फ़ज़ल दिया है, तौफ़ीक बख्शी है, ताकि हम इस काम को सराह सकें और तेरे लोगों को अप्रिशिएट कर सकें। जिस तौर से खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हम सब का ईमान है कि तेरा कलाम हर तरह से एक खुदावंद एक हकीकत है, एक सदाकत, एक सच्चाई है। और एक खुदा पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए जितनी एफ़र्ट्स कर रही है, हम तेरा शुक्र करते हैं। और एक खुदावंद कादिर मुतलक खुदा आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत हो, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और अजीज़ो, जैसा कि कल आपको बताया जा रहा था कि ये बाइबल म्यूज़ियम जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का एक ज़बरदस्त काम है, एक बड़ी काविश है, जिसमें एंथनी इजाज़ लेमुएल साहब ने बहुत मेहनत की है। इनको बेसिकली खुदावंद ने ये बोझ दिया, ये पैशन दिया। और जब हम कल ये प्रोग्राम हम कर रहे थे तो उसमें जिस तौर से ये बता रहे थे कि बड़े जज्बे के साथ, पैशन के साथ इन्होंने एक काम किया है, और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। और अजीज़ो, आपको बताते चलें कि ये जो बाइबल म्यूज़ियम है, ये एशिया का एक वन ऑफ द बेस्ट बाइबल म्यूज़ियम है। और जैसे हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं कि ये एक बड़ी काविश जो एंथनी इजाज़ लेमुएल साहब ने की है, इससे हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं पाकिस्तानी होने के नाते से। और जैसा कि आप जानते हैं कि एंथनी इजाज़ लेमुएल साहब ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हैं, और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं इनके लिए कि ये पाकिस्तान की कलीसिया का एक बड़ा असासा हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मैं बाकी प्रोग्राम पास्टर मुनव्वर साहब के सुपुर्द करूँगा ताकि वो हमें इस प्रोग्राम में लीड करें। थैंक यू सो मच। नाजरीन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, और गुज़श्ता भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें सुनी। और न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत सारे जो बाइबल कॉलेजेस, सेमिनरीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं बाइबल रिसर्च की हेल्प के लिए, मदद के लिए, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी जो सेकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे रिसर्च के लिए आते हैं। और यहाँ एक ख़ास एहतमाम किया गया है उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए। और उन्हें बताया जाता है कि
کس طور سے بائبل جو ہے ہم تک پہنچی ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انہیں پروف دیے جاتے ہیں، ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہاں سے جب وہ جاتے ہیں اپنی ریسرچ مکمل کر کے تو انہیں بتا کے جاتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ باہر سنا تھا دراصل بائبل مقدس کے تعلق سے ویسا سب کچھ غلط ہے، اور وہ اس بات کو مانتے اقرار کرتے ہیں کہ بائبل مقدس اپنی اصل حالت میں موجود ہے. پریز گاڈ. اس کے لیے ہم کریڈٹ دیتے ہیں خاص طور پہ انتھونی صاحب کو. گاڈ بلیس یو. آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے، دنیا کے بہت سارے مختلف حصص میں جا کر، میوزیمز میں جا کر اور ممالک میں جا کر انہوں نے وزٹ کیا، وہاں سے جو چیزیں یہاں پہ لا سکتے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی ہے. بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیے. آپ سب کے ہدیہ جات بھی اس میں شامل ہیں. آپ سب اس میوزیم کو بنانے میں ان کے معاون ہیں. آپ کی معاونت کے لیے ہم سب خدا ان کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے آج دعا بھی کریں گے تاکہ آپ کو خدا بلیس کرے، برکت دے جتنے لوگ ان کی ہیلپ سپورٹ کر رہے ہیں. اب ہم اس حصے کی طرف بڑھیں گے جو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ گزشتہ پروگرام میں اینٹری صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ بائبل مقدس کے 4 ایسے سورسز ہیں جن کے وسیلے سے کلام مقدس ہم تک پہنچا ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ نے سنا پپائرس کے تعلق سے. ابھی ہم ایک اور سورس جو پپائرس کے بعد ہمیں جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، اور یہاں پہ بہت سارے مینوسکرپٹس بھی موجود ہیں، اس تعلق سے جانیں گے. اینٹنی صاحب آپ ہماری رہنمائی کریں. ہم پپائرس سے شفٹ کر گئے چرمی پر. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ پہلے پپائرس کے ذریعے سے خدا کا کلام ہم تک پہنچتا رہا اور اس کے بعد چرمی کے بہت سارے پروف ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں؟ وجہ بتا دیجئے. تھینک یو. ایک بار پھر میں برکت ٹی وی بھائی صالح کا آپ کا منور بھائی شکر گزار ہوں. دیکھیے، قدیم زمانے میں قبل از مسیح 2 بہت بڑی لائبریریز تھیں ہسٹوریکلی. ایک لائبریری سکندریہ کی تھی جو موجودہ مصر، اور دوسری بڑی تھی پرگمن کی جو آج ترکی ہے، وہاں پر موجود ہے. یہ 7 کلیسیوں میں سے ایک کلیسیا ہے جن کا ذکر مکاشفہ میں آتا ہے. چونکہ پپائرس استعمال میں تھا تو ان کی آپس میں وہ کیا کہنا چاہیے، رائیولری ہوگی کہ وہ ایک بڑی لائبریری نہ بن جائے، یہ ایک بڑی رہے سکندریہ کی. تو انہوں نے پپائرس کو بھیجنا بند کر دیا. ایک ویسے ایکسپینسو پڑتا تھا کیونکہ مصر سے وہ جہاز میں جانا اس نے. تو پھر پرگمن نے چرمی ایجاد کی، چرمی پر کام کرنا شروع کیا. تو یہ بیسیکلی ضرورت کے تحت ان کی یہ ضرورت بن گئی. اور پرگمن کی بھی بہت بڑی لائبریری تھی جو آج برباد ہوگی. اس کا پرگمن میوزیم بڑا فیمس ہے برلن میں، جرمنی میں. بہت سارا سامان یہ وہاں لے جا کر انہوں نے سیٹ کر دیا ہوا ہے. تو چرمی کا آغاز یہاں سے ہوا، اور چرمی کے اوپر بہت سارے نسخے آپ کو ملیں گے. آپ کو پرانے عہد نامہ میں یونانی کے نسخے بھی ملیں گے، آپ کو عبرانی کے ملیں گے. اور آج بھی جو توریت ہے یہودی عبادت خانے میں، پرنٹڈ کتاب بائبل کی طرح ان کی تنک ہوتی ہے. تنک سے مراد ہے توریت، زبور، انبیاء، کلیکشن آف اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. اور وہ جب عبادت خانے میں استعمال کریں گے تو تنک پڑھتے ہیں. لیکن جب تلاوت کریں گے تو تلاوت کے لیے آج بھی چرمی کے اوپر تمار کھولا جاتا ہے. یہودی لوگ آج بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، توریت کا جو ہوتا ہے، اور بہت احترام کرتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم پپائرس سے چرمی پر کیوں گئے. چرمی کی ایک جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ لانگ لائف ہے، پپائرس کے نسبتاً یہ زیادہ لانگ لائف ہے. اور ہمارے پاس جو کئی جو قدیم ترین نسخے جو ہیں وہ قبل از مسیح چرمی پر موجود ہیں. اس کی سروائیول لائف زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو اینٹنی احمد صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ چرمی کے تعلق سے انہوں نے اس کی جو ہسٹری ہے، تاریخ بتائی ہے کہ پپائرس سے ہم شفٹ کیوں کر گئے چرمی پر. اب میں ساجد صاحب سے، جو خاص طور پہ پاکستان بائبل سوسائٹی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ٹرانسلیشن کے لیے خداوند نے انہیں مقرر کیا ہے، چنا ہے، اور گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں خداوند نے انہیں مہارت دی ہے. ابھی عبرانی زبان کے تعلق سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. سو میں ریکویسٹ کروں گا ساجد صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہمارے ناظرین جو چرمی کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں، یہ ہے کیا چیز، اور کس طرح سے اس پہ لکھا جاتا ہے، اور کیسے یہ مینوسکرپٹ جو ہے ہم تک پہنچ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ
वंस अगेन बरकत टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का, जिसके प्लेटफॉर्म के वसीले से आज ये मौका मिला कि बाइबल म्यूज़ियम में बैठते हुए बाइबल के सोर्सेस पर बात कर सकें। चर्मी आम फहम लफ्ज़ है, अगर मज़ीद सादा अगर हम करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि चमड़े का कागज़। चूँकि फ़लस्तीन में अभी सर ज़िक्र कर रहे थे कि ये महंगा भी पड़ता था क्योंकि मिस्र से इंपोर्ट किया जाता था, मिस्र से लाया जाता था। फ़लस्तीन में चमड़ा आम था जानवरों की खालों से, ख़ास तौर पर भेड़ की, बकरी की, बछड़े की, इनकी खालों से कागज़ तैयार किया जाता था जिस पर तोमार लिखे जाते थे। होता ये था कि चमड़े को लेके, चाहे वो बकरी का है, बछड़े का है या भेड़ का है, उसके चमड़े को लेके एक पत्थर, ख़ास किस्म का पत्थर है जिसमें हल्के हल्के से छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्पंज सा बना होता है। खाल से उस पत्थर से रगड़ा जाता था, रगड़ को उसको इस काबिल बना लिया जाता था कि उससे आसानी से उस पर लिखा जा सके और फिर हाथ से उस पर लिखा जाता था। ये तोमार, इब्तदाई जो तोमार थे वो इसी तरह तैयार किए जाते थे। बाद में जब ज़्यादा से ज़्यादा तोमार जो है वो तकरीबन 40 फीट से कम ही रखा जाता था, जिसको उठाना आसान हो, उठाना फिर ले जाना आसान हो। फिर इन्हीं चर्मी जो कागज़ थे या चमड़े पर ही मज़ीद नकलें तैयार की जाती थी, जो काफ़ी महीनों भी, हफ्ते से शुरू होके महीनों, सालों लग जाते थे। बाद अज़ां इसी चमड़े को औराक की शक्ल दी गई जिसे हम कोडसेस कहते हैं। तो आज की जो मौजूदा किताब की शक्ल है वो कह लें कि इब्तदा में ऐसे ही बनाई गई, चर्मी कागज़ों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर उनका पुश्ता सिलाई किया गया और वो किताब की इब्तदाई शक्ल है। हमारे पास पाकिस्तान बाइबल म्यूज़ियम में चर्मी तुमार, चर्मी कोडेक्स नुस्खा जात मौजूद हैं। आपको दावत है और हर प्रोग्राम में दावत दी जाती है कि आप ज़रूर आएँ और देखें। मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले करना चाहूँगा और अगर आपको याद होगा, हमने सोर्सेज़ पर एक प्रोग्राम किया था अहद जदीद के सोर्सेज़ पर, तो उनमें ये हमने दिखाया था, ये खाल है बछड़े की, ये बकरी की है, ये भेड़ की है। तो इस किस्म की खालें और उनसे फिर खालों से कागज़ तैयार करके उन पर ये लिखा जाता था। हमारा जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का यूट्यूब चैनल है, आप उस पे जाके तफसील में इस पर वीडियो देख सकते हैं। अहद जदीद के ज़राए पर वो वीडियो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ीज़ो, आपने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन सुनी है पार्चमेंट्स के ताल्लुक से कि जो तुमार हैं ये कैसे बनाए जाते थे और कैसे इस पर लिखा जाता था। थैंक यू सो मच साजिद भाई। और इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी ज़्यादा तफसील से हम सुनेंगे खुदा के कलाम की ज़बरदस्त बातों को। कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव स्पेशल प्रोग्राम हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आप ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन सुन रहे थे पार्चमेंट्स के ताल्लुक से, तुमार के ताल्लुक से कि कैसे बाइबल को लिखा जाता था और भाई साजिद ने बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया। और अब मैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनसे किया जाए ताकि हम और मज़ीद बातों को जान सकें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुज़श्ता हिस्से में आप देख रहे थे कि हम ख़ास तौर पे चर्मी पर जो बाइबल मुक़द्दस लिखी जाती थी, यानी जो चमड़े के पेपर पर लिखी जाती थी, इस ताल्लुक़ से सीख रहे थे और भाई साजिद ने बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारे साथ शेयर की हैं और इनसे मज़ीद रहनुमाई लेंगे। साजिद साहब, आप हमारी रहनुमाई करें, बताएं हमें कि ये जो चर्मी पे बाइबल मुक़द्दस के नुस्ख़ा जात मौजूद हैं, वैसे पूरी दुनिया में कितने हैं मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम्स में,
اور ہمارے پاس کیا اس کے کوئی مینوسکرپٹس مسودات موجود ہیں، اور اگر ہیں تو کوئی آپ ڈسپلے کر سکیں، ایسا بھی پاسبل ہے؟ جی، پوری دنیا میں خداوند کا اس میں بھی میں بھاری فضل سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس قدیم نسخہ جات موجود ہیں، نہ صرف پپائرس جن کا پہلے ذکر کیا گیا گزشتہ پروگرام میں، بلکہ چمڑے پر بھی. اور اگر ہم پپائرس کو نکال دیں جو 130 کے لگ بھگ ہیں، تو اس کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس چمڑے پر جو تمار اور کوڈسز یا نسخہ جات جو کتابی شکل میں ہیں وہ موجود ہیں. پاکستان بائبل سوسائٹی میں ہمارے پاس 4 ایسے چمڑے پر تمار موجود ہیں جو اصل ہیں اور تقریباً 200 سال پرانے ہیں. وہ پولش ایک کمیونٹی تھی یورپ میں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور ان کے استعمال میں رہے، اور خداوند کا فضل ہوا کہ بائبل سوسائٹی اور اینتھنی صاحب کی کاوشوں کے وسیلے سے وہ یہاں پاکستانی کلیسیا کے لیے میسر ہیں. وہ آئیں، دیکھیں، اور یقیناً آپ سے آپ کے ایمان کو، آپ کی روح کو تقویت ملے گی کہ خدا کا کلام اصل حالت میں موجود ہے. 3 ہمارے پاس چرمی کوڈسز کے جو پیپرز ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی آپ کو بائبل سوسائٹی کے بائبل میوزیم ڈسپلے میں دیکھنے کو ملیں گے. اور یہاں پر میں ایک آپ کو تمار دکھانا چاہوں گا. جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس جو چرمی یا چمڑے پر تمار موجود ہیں اور وہ اصل ہیں، 200 سال پرانے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک ہے. اور جو تورا یعنی توریت کی کتاب اس پر تحریر شدہ ہے اور عبرانی زبان میں ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح چمڑے کے کاغذ پر یا چمڑے کا اسے کاغذ سے تمار کی شکل میں اس کو تشکیل دیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ احبار کی کتاب موجود ہے، اور 2 اور کتابیں ہیں جو چمڑے پر موجود ہیں. جیسا میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاس احبار کی کتاب کا بھی سیگمنٹ موجود ہے، حصہ موجود ہے. تو یہ احبار کی کتاب کا وہ حصہ ہے جو چمڑے پر ہے، تمار کی شکل میں ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، 200 سال پرانا ہے. آپ بائبل سوسائٹی میوزیم میں آئیں اور اس کو بھی دیکھیں، ایمان کی تقویت حاصل کریں. آخر میں صرف اس سوال کے ساتھ ہی اس کے جواب میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس خدا نے ہمیں کلام دیا، یسوع مسیح اس کا مجسم کلام ہے، اور یہ سارا جو کتاب مقدس کے حوالے سے نسخہ جات جو اس کے ثبوت ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں مجسم کلام تک، یعنی خداوند یسوع مسیح تک. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہماری رسائی ہوتی ہے خدا تک جس کا یہ کلام ہے. اور ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ نسخہ جات جو بائبل سوسائٹی کے بائبل میوزیم میں موجود ہیں، یہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم کلام کی صداقت، کلام کے معتبر ہونے اور کلام کے سچے ہونے پر اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیں اور ایمان میں بڑھتے جائیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے پاس اوریجنل یعنی حقیقی جو جس طور سے بائبل مقدس کو لکھا گیا وہ سارے اصل ثبوت جو ہیں وہ دنیا میں چونکہ موجود ہیں. ان میں سے کچھ حصص جو ہیں وہ پاکستان بائبل سوسائٹی کے پاس ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور آ کر جو لوگ خاص طور پہ عبرانی زبان یا یونانی زبان پڑھ سکتے ہیں وہ آ کر ضرور ان کا موازنہ بھی کریں جو بائبل مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور جس طور سے میں گزشتہ حصے میں بتا رہا تھا کہ لوگ یہاں پہ سیکولر جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آتے ہیں تو یہاں پر آ کر وہ موازنہ کرتے ہیں جو آج بائبل مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ان مسودات کو جو آج سے کئی ہزار سال پہلے کہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی ہے بلکہ اصل حالت میں جیسے یہ لکھی گئی ویسے ہی آج یہ ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہے. سو اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ساجد صاحب، آپ پلیز ہماری مزید رہنمائی کریں کہ اس کو لکھنے کا پروسیس کیا تھا، کیسے اس کو لکھا جاتا،
لوگوں کے تعلق سے اس قلم کے بارے میں، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ بڑے اسپیشل قسم کے لوگ اسپیشل قسم کا قلم استعمال، کیا اس کا پروسیس کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مشکل ترین عمل تھا اور محنت طلب عمل تھا. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جب ہم تغیرات کی بات کرتے ہیں خاص طور پر، تو کہ یہاں پر لکھاری نے یا نقل نویس نے، ایک بات یاد رکھیں، نقل نویس کی جب بات ہو رہی ہے تو میں بتاتا چلوں کہ جو قلمی نسخے یا آٹوگراف جنہیں ہم کہتے ہیں، جو مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل ہے، یوحنا نے اپنے ہاتھ سے جو لکھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اس بات میں ہمیں کوئی ہماری ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایسے مٹیریل پہ لکھی گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا رہا، لہٰذا ہمارے پاس وہ کیسے موجود رہے اس کا سبب یہ بنا کہ ان کو نقل کیا جاتا تھا. بس اگر یوحنا نے لکھا تو اس کی انجیل کو آگے نقل کیا گیا، پھر اس نقل سے آگے نقل کیا گیا، تو یہ نقل در نقل جو سلسلہ چلتا رہا، یوں ہمارے پاس کلام مقدس کا جو متن ہے وہ محفوظ رہا. اور جب اس کو نقل نویس یا لکھاری، جن کو کلام مقدس میں اس کو منشی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے ان کے لیے، وہ جب اس کو لکھتے تھے تو بلا شبہ آج کا ہم کبھی بھی کلام مقدس کے متن پر جب بات کریں تو کبھی بھی ہم اپنے ماحول کو نہ آئیڈلائز کر لیں. یہ ذہن میں رکھیں. ہمیں ایسا نہیں کہ ہم ایک کمرے میں ہمیں خوبصورت سا ٹیبل اور ایک بڑی کمفرٹیبل سی چیئر ملی ہوئی ہے، آگے لیمپ لگا ہوا ہے، اس لیمپ سے روشنی کم یا زیادہ اپنے حساب سے ہم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر وہاں پر ایسا ماحول نہیں تھا تو ایسا ماحول ضرور تھا کہ وہ لائبریری سی ایک ہوتی، ٹیبل چیئر آف کورس ان کے پاس ہوتی تھی، جیسی بھی صورت میں ہو اس زمانے کے لحاظ سے. روشنی یقیناً وہ وابڈا سے نہیں آتی تھی یا الیکٹریسٹی جیسے آج ہمارے ہے ویسی نہیں تھی، بلکہ دیے کی روشنی میں وہ کام کرتے تھے. اور دیا اگر چاہے رات کو بھی جل رہا ہو تو دیے کی روشنی اتنی ہی ہوگی جتنی وہ دے سکتا ہے، لہٰذا روشنی کی کمی ہوتی تھی وہاں پہ. بہرحال جب وہ لکھتے تھے تو نقل در نقل کرتے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہفتے لگ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے، اور تب کہیں جا کے ایک نئی نقل تیار ہوتی اور وہ لوگوں کے استعمال میں آتی. اور جب وہ نقل بسیدہ ہونا شروع ہو جاتی اور خستہ ہونا شروع ہو جاتی تو اس سے پھر نئی نقل تیار کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا یا ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا. اس کے ساتھ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ جب یہ نقل کی جاتی تھی، یعنی ایک کاپی سے دوسری کاپی بنائی جاتی تھی، تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایک بڑا اچھا انتظام تھا کہ ان لفظوں کو شمار کیا جاتا تھا، گنا جاتا تھا کہ جو لفظ جس اصل کاپی سے آگے کاپی کیا جا رہا ہے، پہلی کاپی میں کتنے الفاظ ہیں اور آگے کتنے پرنٹ لکھے گئے ہیں، کتنے وہاں پہ نقطے لگائے گئے تھے، کتنے اعراب لگائے گئے تھے، کیا نئی کاپی میں لگائے گئے ہیں یا نہیں لگائے گئے. تو یہ بڑا ایک مستند ایک جامع کام تھا. یہ ایسے ہی کاپی نہیں ہو جاتی تھی کہ ہاتھوں سے لکھا جائے، کوئی غلط ہو سکتا ہے یا کسی چیز کی ایڈیشن ہو سکتی ہے یا کوئی لفظ کم ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک ایڈیٹنگ کا پراپر انتظام تھا. ہاں آج جیسا یہ انتظام تو نہیں تھا، لیکن اس دور کے لحاظ سے بھی بڑا ایک اتھینٹک یہ سسٹم تھا جس سے ان نقول کو یا کاپیز کو ان کو ایڈٹ کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا کہ ان میں کوئی خرابی تو نہیں، کوئی لفظ آگے پیچھے تو نہیں ہے. جی پلیز. میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں اسی تعلق سے. نارملی ایک شخص ڈکٹیٹ کرتا تھا اور 8 سے 9 کاتب یا اسکرائبز اس کی نقل لکھتے تھے، اور اتنا آسان نہیں تھا. آپ کے پاس یہ بال پوائنٹ نہیں ہوتے تھے، آپ وہ پر کو تراش کے لکھتے تھے، اور پھر کچھ ظاہر کھردری اسکن تھی، وہ سموتھ نہیں ہوتی تھی، تو لکھنے کے بعد وہ خراب ہو جانے، پھر آپ گھڑتے تھے. اگر آپ نے کبھی تختی پہ لکھا ہو تو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہو، جب قلم، میری تو انگلی بھی کٹ جاتی تھی قلم بناتے. تو ایک تو یہ بات تھی جو آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے. یہ نقل کی چیک اینڈ بیلنس تھا. ان کو معلوم تھا کہ الف کتنی مرتبہ ہے، حروف تہجی الف،
انہیں معلوم تھا کہ بے یا بیت عبرانی کا حروف تجی کتنی مرتبہ آیا ہوا. انہیں معلوم تھا کہ توریت کی 5 کتابوں کا سینٹر میں لفظ کون سا آتا ہے, وہ یعنی احبار کی کتاب کے اندر. تو اس پر ایک تنقید تھی, ایک علماء کا ایک اسکول آف تھاٹ, جو ایک گروپ تھا علماء کا, وہ کہتے تھے کیسے ممکن تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ گنتی بھی کرتے تھے کیونکہ ان کو پیمنٹ ہوتی تھی, تو ہر کوئی اپنا حساب رکھتا تھا کہ میں نے اتنے لکھے, مجھے اتنی پیمنٹ ہو. تو ایک اس سے بھی ایک چیز ایویڈنس ہے کہ وہ گنتے تھے. اور یہ چیک, اور اگر کوئی نقل خدا نہ خواستہ اگر وہ سمجھتے ٹھیک تو وہ استعمال میں نہیں آتی تھی, کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ نقل, ظاہر ہے آج کل پرنٹنگ آسان ہے زندگی. تو ایک مثال, اگر آپ نے آرڈر کی کہ توریت کی کاپی آئے تو یہ 9 ماہ کا پروسیس تھا, 9 سے 10 ماہ میں ایک تیار ہوتی تھی توریت کی کتاب. تو ان کی بھی بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ کریکٹ, جس کو عبرانی میں ہم لفظ استعمال کرتے کوشر کاپی ہونی چاہیے. کوشر مینز کہ کلین, بالکل پرفیکٹ کاپی ہو, کیونکہ اگر امپرفیکٹ تھی وہ جاتی نہیں ہوتی تھی. تو یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ صحیح کاپی کر کے, تو اگر لاہور میں چاہیے یا کراچی چاہیے یا کہیں اور چاہیے تو کاپی کو اور سال کریں پراپر بنا کے. تو ایک بہت بڑا یہ ایویڈنس ہے کہ کریکشن ہوتی تھی. پریز گاڈ, بڑی خوبصورت باتیں, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بائبل مقدس کس قدر حقیقت پر مبنی ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ, بلکہ ایک ایک حرف, بلکہ اس کے جو اعراب ہیں یہ بھی الہامی ہیں, اور ان کو کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کیا گیا. ناظرین, اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں کہ بائبل مقدس دراصل ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہے, اور جو کچھ بھی بائبل مقدس میں قلم بند کیا گیا ہے یہ بالکل حقیقت ہے, ریالٹی ہے, اور سب کچھ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ الہامی ہے, جو کہ خدا کی رہنمائی سے خدا کے لوگوں نے قلم بند کیا ہے. اور اس کے ثبوت ہمارے پاس بائبل میوزیم میں موجود ہیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں ضرور آ کر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام گاڈ از لو. ویلکم بیک عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور اس گاڈ از لو پروگرام اسپیشل میں آپ پاکستان بائبل سوسائٹی کے تعلق سے اور پھر پاکستان جو بائبل میوزیم ہے اس کے تعلق سے بھی سن رہے ہیں, اور خاص کر خدا کے کلام کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں, اس کے سورسز کے تعلق سے اور پھر ان کی آتھینٹسٹی کے تعلق سے, تاکہ ہم آج جو خدا کا کلام پڑھتے ہیں اس پر پورے طور سے اپنا یقین, بھروسہ اور توکل رکھیں کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا, لیکن یہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو پاسٹر منور, میں چاہتا ہوں کہ جو نیکسٹ کویسچن ہے اس کو بھی کیا جائے تاکہ ہم مزید جانیں خدا کے کلام کے تعلق سے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, جس طور سے گزشتہ حصے میں ہم سیکھ رہے تھے جو بائبل مقدس کی اتھینٹسٹی ہے, کس طور سے اس کی نقول ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہیں, ان کو جب کاپی کیا جاتا تھا تو کیسے اس کا خیال کیا جاتا تھا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی مسٹیک نہ ہو, کوئی غلطی نہ ہو. اب ہم مزید اس تعلق سے اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے. سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت سارے لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, جو ہمارے پاس ریٹن جتنے جو پروفس ہیں, ثبوت ہیں, موجود ہیں, تو کس طور سے ہم اس کرٹیسزم کا سامنا کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ میرا خیال جس طرح ساجد نے بتایا کہ یہ ایک سٹڈی ہے, بہت گہری سٹڈی ہے. ایک بات سمجھنے کے لیے, صرف ناظرین سمجھانے کے لیے, ایک اندازہ ہے کہ یونانی الفاظ لاکھ کے قریب ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے عہد نامہ میں, لیکن ہمارے پاس جو نقلیں موجود ہیں وہ ہزاروں کی تعداد ہے. ہم آلریڈی یہ بتا چکے ہیں اور یہ فیکٹ ہے.
اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں، عالم ہیں، ان سارے وسائل کو، ان سارے کاپیز کو اسٹڈی جب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس ساری اسٹڈی سے ایک بات بڑی نمایاں سامنے آتی ہے، جس میں کسی بھی مسلک سے رکھنے والا عالم، چاہے وہ کیتھولک ہے، چاہے وہ پینٹیکاسٹل ہے، چاہے وہ چرچ آف انگلینڈ کا ہے، ان کا ایک ہی بات پر اب اتفاق ہے کہ ان نقلوں کی اسٹڈی سے، اور میں پھر اس کتاب کی طرف اشارہ کروں گا، نیسلے ایلن، یہ 3 ہماری گریک کی میجر جلدیں ہیں، جس کے نیچے یہ کرٹیکل اپریٹس میں بتایا بھی جاتا ہے، نسخوں کی بات بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی معتبر بات ہے کہ اس سارے مطالعہ میں، اس ساری اسٹڈی میں، ان ہزاروں نسخوں کی اسٹڈی کے بعد آج جو متن ہمارے پاس ہے وہ اپنی جگہ لا تبدیل، با اختیار اور معتبر ہے. یہ بہت بڑی شہادت ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بات جو اینتھنی لیمول صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ بائبل مقدس اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور نہ صرف ہم کہہ رہے ہیں بلکہ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان سب لوگوں نے ثابت کیا ہے جو خاص طور پہ ٹیکسچول کرٹیسزم میں شامل رہتے ہیں اور اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور خاص طور پہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. ان سب کا آخری جو ایک نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ بائبل مقدس لفظ بلفظ الہامی ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی شامل نہیں ہے. ایک اگر آپ کی اجازت ہو، ایک پوائنٹ میں اور کلیئر کروں. یہ کچھ ہمارے کانٹیکسٹ میں، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کچھ جو اسٹڈی کرتے ہیں، میں مطلب عالم کہہ لیں یا نہیں کہنا آپ کی مرضی، کچھ کا یہ خیال ہے کہ جو ٹیکسچول کرٹیسزم ہے وہ تحریف کو سپورٹ کرتی. یہ غلط بات ہے. ٹیکسچول کرٹیسزم تحریف کو سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ جس طرح میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی تائید کی اور کسی حد تک ساجد نے بھی کی، یہ جو متن کی کرٹیسزم، ٹیکسچول کرٹیسزم کا اسٹڈی ہے، یہ متن کے معتبر ہونے کی تائید کرتی ہے. یہ قطعاً تحریف کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ بہت غلط تصور ہے. ٹیکسچول کرٹیسزم کے تعلق سے چونکہ بہت کم لوگ آگاہ ہیں، واقف ہیں، ایکچولی جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے اس کے لیے جو علماء حضرات ہیں ان کو اس کی ایک اسائنمنٹ سونپی جاتی یا دی جاتی ہے تاکہ اس کو کرٹیکلی اس کو انالائز کریں، اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں کہ کہیں بائبل مقدس میں کسی بھی طرح کہ کوئی لفظ کی، کوئی نقطے کی یا کسی شوشے کی کوئی تبدیلی کا اندیشہ نہ ہو. پھر اس کو وہ کرٹیکلی دیکھتے ہیں، ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنے نتائج کو کمپائل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی کرٹیسزم کا جو نتیجہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں، ساری عزت خداوند کو دیتے ہیں. میں مزید ساجد صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. ساجد صاحب، آپ اپنی بات کر رہے تھے بیچ میں اور پھر بات شروع ہو گئی. جس طور سے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس اس کی کاپیز موجود ہیں، آپ نے 4 کا ذکر کیا ہے. کچھ مزید چیزیں جو اس تعلق سے، چرمی کے تعلق سے جو آپ بتا رہے تھے، اپنی اس بات کو کنٹینیو کریں پلیز. جی، بائبل میوزیم میں، پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور اور اس میں واقع بائبل میوزیم میں ہمارے پاس 4 کوڈسز، اگر سادہ زبان میں کہیں تو کتاب کی ابتدائی شکل، ہم ان کو نسخے بھی کہتے ہیں، مینوسکرپٹس بھی کہتے ہیں. وہ چرمی مینوسکرپٹس ہیں، چمڑے پر وہ کوڈسز موجود ہیں، اور پاکستان بائبل سوسائٹی میں اس کی جو فیکسی ملی ہیں وہ ہمارے پاس سب سے پہلا جو قدیم ترین ہے ویتکانی یا ویٹیکونس، پھر الگزانڈرونس یعنی اسکندریہ کا نسخہ، پھر ہمارے پاس سنائٹیکس، اس کو ہم نسخہ سنائی بولتے ہیں، اور پھر افراہیمی نسخہ موجود ہیں. یہ نسخے چمڑے پر اور کوڈسز یعنی کتاب کی شکل میں، اور بائبل میوزیم کے اس جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر یہ اس کی فیکسی ملیز موجود ہیں. اور پھر سے دعوت ہے کہ آئیں، دیکھیں، ایمان میں تقویت حاصل کریں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بائبل کا جو متن پڑھا
اور اس جس سے سیکھا جاتا تھا وہی متن آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں ایک اضافہ کروں, یہ جو کوڈسیز یا کتاب کی شکل میں جو چرمی ہیں, یہ 4 کے 4 آلموسٹ مکمل بائبل ہیں. ماں سوائے کسی کے اندر کوئی 30 صفحے, کسی جگہ ایک آدھی کتاب مسنگ ہے, وہ بھی وقت کے ساتھ ڈیمیج ہو گئی ہیں. لیکن یہ اپنی جگہ پر مکمل بائبل ہے, مکمل نیو ٹیسٹمنٹ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی شہادت ہے. تھینک یو سو مچ. اور میں خاص طور پہ انتھونی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی کلیکشن چونکہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, ایک بہت بڑا کام ہے, یہ کس طرح سے پاسبل ہوا کہ آپ تک یہ نسخہ جات جو ہیں وہ پہنچے اور اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں؟ یہ ایک تو اصل کاپیز جو ویٹیکانی ہے وہ ویٹیکن میں ہے, سکندریہ اور سینائٹیکس برٹش میوزیم, بلکہ لائبریری میں چلی گئی ہیں, برٹش لائبریری میں ان کی کاپیز دستیاب ہیں. جو بالکل اصل کی ڈٹو کاپی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. وہ تقریباً سینائٹیکس کی مکتوبہ سینا کا اصل کاپی کو $7,000 کی ہے. تو یہ ہم نے خریدی ہیں کاپیز, باقاعدہ فیکسیملیز کاپیز ہیں. یہ سرٹیفائڈ ہے, وچ مینز کہ جنہوں نے پروڈیوس کی وہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اصل کے ہو بہو ہے. تو سرٹیفائڈ کاپیز ہیں, اور یہ ایوریج $1,000 کی ایک کاپی ہے تقریباً ایوریج. کوئی زیادہ بھی ہے, کوئی کم بھی ہے. تو یہ میں نے خریدی ہیں, امریکہ سے خریدی ہیں, انگلینڈ سے خریدی ہیں. اس طریقے سے خرید کے پھر میں لے کر آیا ہوں. ناظرین, ہمارے یوٹیوب چینل پر پاکستان بائبل سوسائٹی کے, اس پر ہم نے خاص طور پر ان کے 4 پروگرام کیے ہیں. وہ بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے. Praise the Lord. Thank you so much ساجد بھائی, اینتھنی بھائی, thank you so much. اس طرح سے پاسٹر منور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت ہی زبردست انفارمیشن ہم نے ریسیو کی ہے ٹیکسچول کرٹیسزم کے تعلق سے, اور پھر اس طرح سے پارشمنٹس کے تعلق سے, اور جس سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے, مؤثر ہے, اپنی اصلی حالت میں موجود ہے, اور اس خدا کے زندگی بخش کلام پر ہم اپنے سارے دل سے, ساری جان سے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں, ڈھال سکتے ہیں. ہاللیلویا. آخر میں آج میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے, تاکہ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس سے ہم تقویت پائیں, روحانی طور سے اور ذہنی طور سے مضبوط ہوں, خدا کے کلام کے کو ہر طرح سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ویسے تو ہمیں خدا کا کلام ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, خدا کا کلام خود ہی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں اتنی قدرت ہے جو کہ ساری کائنات کو سنبھالتا ہے, تو ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کا جواب ضرور دے سکتے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ ہے, سچا ہے, لا تبدیل, لا خطا کلام ہے, جس سے آج ہماری زندگیاں یکسر تبدیل ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پرے کریں, میں چاہتا ہوں اور آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور پاکستان بائبل سوسائٹی کو سپورٹ کریں دعاؤں کے ساتھ, اپنے فائنینسز کے ساتھ, اور اگر آپ وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں اور پاکستان بائبل سوسائٹی کا یہ جو بائبل میوزیم ہے اس کو ضرور وزٹ کریں اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ہاللیلویا. پریز دا لارڈ. تو ضرور آپ انوالو ہوں, کیونکہ پاکستان بائبل سوسائٹی یہ ادارہ کلیسیا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. پریز دا لارڈ. آئے ہم دعا کریں. خدا باپ, میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تیرے ان خدام کے لیے جن سے ہم نے سیکھا ہے تیرے زندگی بخش کلام کے تعلق سے کہ یہ زندہ اور سچا کلام ہے جس پر ہم پورے دل سے بھروسہ کر سکتے ہیں. اور آج کا یہ کلام کی باتیں, یہ زندگی بخش باتیں سب کو چھوئیں, بلیس کریں. اور خداوند آج جتنے کسی ضرورت میں ہیں, ایک ایک کی ضرورت کو تو اپنے پاک خزانے سے پورا کر. جو بیمار ہیں اپنی تمام بیماریوں سے شفا پائیں, اور اسی طرح سے خداوند اور بھی جو ضرورتیں ہیں سب ضرورتیں
ज़रूरतें तेरे पाक ख़जाने से पूरी हों। और इस वक्त खुदावंद हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू कसरत से पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को ब्लेस कर, भाई एंथनी एजाज लेमल साहब को, इनकी सारी टीम को, भाई साजिद को और एक को कसरत से ब्लेस कर। और खुदावंद इस वक्त जितने आज तहैया करते हैं कि हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इनको भी कसरत के साथ ब्लेस कर और इनके हाथों में वो बीज दे दे जो ये बो सकें तेरी बादशाहत की वसअत के लिए। छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जीसो आज ये हमारी दूसरी एपिसोड जो कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ताल्लुक से है, बाइबल म्यूज़ियम के ताल्लुक से आपने देखा है और बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह से कल तीसरी एपिसोड भी हम आपकी खिदमत में ज़रूर लेके आएंगे, तो सबके साथ शेयर करें जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ सुन रहे हैं, और ये भी बताएं कि कल जो तीसरी एपिसोड होगी वो भी एक बाबरकत एपिसोड होगी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी। तो कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।